बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज माह रमज़ान की 29वीं रात है, आखिरी ताक रात है। आखिरी ताक रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को माह रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ठीक है, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और कुरान पाक का जो नुज़ूल हुआ है वो भी आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात में हुआ है। ये आम लफ्ज़ बोला जाता है, शब कदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इसको हम 27वीं के साथ जोड़ते हैं कि 27वीं को नुज़ूल कुरान हुआ है। वो क्योंकि हम कुरान पाक को ख़त्म करते हैं उस दिन, तो इसलिए हम इस 27वीं को कहते हैं जश्न नुज़ूल कुरान, और इस तरह के उन्वान देते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर जो इरशाद फरमा रहे हैं, नबी पाक की हदीस पाक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल ग्रामी आयत मुबारका कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये अल्लाह का फरमान है, कुरान पाक है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाज़िल किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो अगर हम ये कहें कि आज भी नुज़ूल कुरान की रात है तो ये बात दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है। आज ये ख़त्म कुरान भी है और अशरा अखीर की आखिरी ताक रात भी है, और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इस महफिल में शरीक हैं और जो इत्काफ की सआदत से बहरामंद हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाज़िल किया। और एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसको हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की हैसमी, जिन्होंने इस बात को नकल किया है। दो इब्न हजर हुए हैं, इब्न हजर दो हुए हैं, एक इब्न हजर अस्कलानी और एक इब्न हजर मक्की। सादा बिल्कुल समझने वाली बात है, थोड़ी तवज्जो के साथ आप समात करेंगे। एक इब्न हजर अस्कलानी हुए हैं और एक इब्न हजर मक्की हुए हैं। इब्न हजर मक्की, ये बात उनकी है। इब्न हजर अस्कलानी कौन हैं? ये इब्न हजर अस्कलानी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी के हम असर हैं। इनके मदरसे मिस्र के अंदर, कायरा के अंदर दोनों के इकट्ठे थे, करीब करीब थे। और आज इन दोनों की कब्रें भी इकट्ठी हैं। कब्रें भी इनकी इकट्ठी हैं, इब्न हजर की और इब्न हजर अस्कलानी की और बदरुद्दीन ऐनी की। इनकी दोनों की कब्रें भी इकट्ठी हैं, एक ही बिल्डिंग है, उनके अंदर दोनों कब्रें हैं। और आपस में जो उलमा होते हैं ना,
ان کی جو ہم اثر ہونے کی وجہ سے آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے ہیں، عوام کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرت کی وجہ سے، ہم اثر ہونے کی وجہ سے نا آپس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، عوام کو اپنے علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنے علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے، سب اپنے علماء کا دل و جان سے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ جانیں اور اللہ جانے، ٹھیک۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے معاملات ہیں، عوام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنی زبان نکالے، منع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں میں دے رہا ہوں آپ کو۔ علماء کا آپس کا ان کا بھی معاملہ تھا، ایک ابن حجر اسقلانی کا، علامہ بدر الدین عینی کا۔ حضرت ابن حجر اسقلانی نے مسجد بنوائی، منارہ بنوایا، اور کسی وجہ سے وہ منارہ نہ گر گیا، منارہ وہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نا یہ عینی کی نظر لگی ہے، عین کہتے ہیں نظر کو، اور شرح عقائد کی کتابیں پڑھنے والے اساتذہ موجود ہیں۔ العین حق کون، نظر بد بھی اور نظر اچھی بھی۔ اگر نظر بد لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ اور نبی پاک نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ بندے کو قبر کے اندر اونٹ کو ہانڈی کے اندر ڈال دیتی ہے، یہ نظر بد ہے۔ بندے کو قبر کے اندر اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر، یہ نظر بد ہے۔ اگر نظر بد ہے تو نظر حق بھی ہے، سونی نظر بھی ہے۔ اور دعا کیا کرو کہ ہمیں کسی اچھے کی نظر لگ جائے۔ تو انہوں نے ابن حجر نے کہا کہ یہ عینی کی عین لگی ہے، نظر لگی ہے، جس وجہ سے یہ منارہ گر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا اجر اچھا نہیں۔ اجر کہتے ہیں پتھر کو، اجر کہتے ہیں اجر اچھا نہیں، اس لیے گرا ہے یہ۔ ایک وہ ہیں ابن حجر اور ابن اسقلانی اور بدر الدین عینی۔ اور بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح اور سب سے معتبر شرح جو ہے وہ علامہ بدر الدین عینی کی ہے، العینی شریف۔ یہ بخاری شریف کی تقریباً 150 سے زیادہ شروحات ہیں، بخاری شریف کی 150 سے زائد شروحات ہیں، اور تقریباً کوئی 50 یا 60 شروحات ہماری لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان سب میں جو ٹاپ کی شرح ہے نا بخاری شریف کی، وہ حضرت علامہ بدر الدین عینی کی ہے یہ، اور پھر حنفی ہیں وہ۔ اور دوسرے حجر مکی ہیں، ابن حجر مکی ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، قرآن پاک جو نازل ہوتا تھا نا، قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرآن لے کر آتے تھے۔ نبی پاک وصول کس طرح فرماتے تھے؟ ایک بات میں نے اپنے 27ویں کے پروگرام میں کہی تھی کہ ایک ہے انزال مصدر سے قرآن پاک کے نزول کا ذکر، اور ایک ہے تنزیل مصدر سے قرآن پاک کا نزول۔ انزال مصدر سے جو قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہوا ہے نا، وہ یک بار دفعتاً پوری کی پوری کتاب، پورے کا پورا قرآن یک بار نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ انزال مصدر سے ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن نازل ہوا ہے یک بار، یک مشت، یک لخت، دفعتاً
یہ سارے کا سارا قرآن نازل ہوا ہے. کہاں نازل ہوا ہے؟ علماء، محدثین، مفسرین، علوم القرآن پر گفتگو کرنے والے، نزول پر بحث کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بیت المحفوظ سے، لوح محفوظ سے یہ نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پر، بیت العزت پر، بیت العزت پر نازل ہوا ہے یک بار. اور وہ رات کون سی رات تھی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی. وہ دفعتاً ایک ہی بار اللہ رب العزت نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر نازل کیا. ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر اور ہے. وہ کیا ہے؟ جو ربانی علماء ہیں، جو عرفانی علماء ہیں، ان کی تفسیر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یا لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ رب العزت نے دفعتاً قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے جو دفعتاً ایک ہی بار قرآن نازل کیا ہے نا اس وہاں سے لوح محفوظ سے، وہ ایک ہی بار سارے کا سارا قرآن یا نازل کیا ہے عقل مصطفیٰ پر یا قلب مصطفیٰ پر، یا قلب مصطفیٰ پر، عقل مصطفیٰ پر یا پھر قلب مصطفیٰ پر نازل کیا. آپ کہیں گے کہ قلب مصطفیٰ پر، عقل مصطفیٰ پر، تو اس پر کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ اس بیت العزت پر نازل کیا گیا ہے، اگر بیت العزت آسمان دنیا جو ہے وہ نزول قرآن کو برداشت کر سکتا ہے تو نبی پاک کا قلب برداشت کیوں نہیں کر سکتا، جس قلب کی خود اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے. اب ایک مسئلہ سن لیا. اور دوسرا جو تنزیل مصدر سے قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہوا ہے نا، نزل بہی، یا اس طرح کے جو تنزیل کا لفظ آتا ہے، نزلہ کا لفظ آتا ہے، جو تنزیل مصدر سے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ، تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کرنا. اور عیسائیوں کا سب سے بڑا اعتراض بھی یہی ہے قرآن پاک پر، کہ آپ کبھی کہتے ہو کہ ایک دم نازل ہوا ہے، کبھی کہتے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. یہ جو عیسائی ہیں نا، مستشرقین بھی یہی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کتاب کیسی کتاب آپ کی، کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ ایک دم نازل ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہو آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے. تو علماء نے یہ جواب دیے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ایک دم جو نازل ہوا ہے کیا مطلب؟ وہ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اور عقل مصطفیٰ پر، اور جو آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اس کا اظہار ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے. 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ باہر آتا رہا ہے. 23 سال میں آہستہ آہستہ جو باہر آتا رہا ہے، نازل ہوتا رہا ہے. آپ اس پر دلیل پوچھیں گے نا، دلیل کیا ہے؟ تو آپ نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، نبی نماز پڑھ کے جا رہا ہے. نماز کب فرض ہوئی ہے؟ بولو یار، نماز کب فرض ہوئی ہے؟ جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا معراج کے لیے رجب کی 27ویں کو، تو پھر واپسی پہ نماز لے کے آئے ہیں اور بیت المقدس میں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات، بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے؟ بولو نا. جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے نبی پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کو، بغیر وضو کے پڑھائی ہے؟ معاذ اللہ نہیں. وضو
کر کے نماز پڑھائی ہے، اور وضو کے احکام نازل ہوئے ہیں مدینہ المنورہ میں. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو قرآن پہلے ہی دے دیا تھا. محبوب تو عمل کرتا جا، لوگوں کو بعد میں بتانا، لوگوں کو بعد میں بتانا. اب جبریل امین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام لے کر آتے رہے ہیں. جبریل امین اب فیض لینے کے لیے اللہ رب العزت کا کلام نور ہے نا، ٹھیک ہے نا. فیض لینے کے لیے یہاں جو پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کرتا ہوں اور آپ ساتھیوں کے لیے بات کرتا ہوں. فیض لینے کے لیے مناسبت ضروری ہے. جب تک مرید اپنے آپ کو اپنے شیخ کے رنگ میں ڈالے گا نہیں، اس کی صفات کو اپنائے گا نہیں، وہ فیض نہیں لے سکتا. وہ فیض نہیں لے سکتا. جو ڈاواں ڈول ہے، متذبذب ہے، نیمے دروں نیمے بروں ہے، متزلزل ہے، جس کا یقین نہیں ہے نا، اسے فیض نہیں مل سکتا. یہ تو یہاں کے شیخ ہے نا، اس کائنات کی سب سے بڑی شیخ ہستی جو انبیاء کے بھی شیخ ہے، وہ نبی پاک ہیں. اگر یقین نہیں تھا تو ابو جال ہی رہا ہے. ابو جال ہی رہا ہے. اور یقین آیا ہے، بلال حبشے سے آ کر فیض لے گیا ہے. بلال حبشے سے لے گیا ہے، سہیب روم سے آیا ہے، سلمان فارس سے آ کے لے گیا ہے. مناسبت ضروری ہے. اب یہ کلام جو ہے قرآن پاک، یہ نور ہے، اللہ کا کلام ہے. کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی اللہ کا نور ہے. تو اب اس نور کو لینے کے لیے مناسبت تھی. اور وہ مناسبت کون سی مناسبت ہے کہ نور لینے کے لیے نورانی ہونا چاہیے. نور لینے کے لیے نورانی ہونا چاہیے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور، وہ کلام اللہ جو ہے وہ لے رہے ہیں نور سے. اور وہ نور کون ہے؟ بولو نا، جبریل دے رہا ہے آپ کو. تو اب اللہ رب العزت نے محبوب کے یہ شان دی ہے کہ محبوب تجھے کیا ضرورت ہے اپنی حیت کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی شانوں کو تبدیل کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے. یہ جبریل جو ہے نا، میں پہلے سے اس کی پریکٹس کروا رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے پہلے سے اس کی پریکٹس کروا رہا ہوں. کبھی یہ لباس بشری میں آئے، کبھی لباس نوری میں آئے. یہ روزانہ پریکٹس کر رہا ہے، تمرین کر رہا ہے، مشق کر رہا ہے. کبھی یہ مریم کے پاس آتا ہے اور میں کہتا ہوں اے جبریل تو مریم کے پاس جا رہا ہے، اپنی حیثیت کو تبدیل کر. بے شک تو نوری ہے، لیکن جبریل جب تو مریم کے پاس جائے گا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہاں بشر بن کے جانا. اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد یہ نہیں تھا مریم کو پھونک مارنا. وہ جبریل نوری کیفیت میں پھونک مارتا ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تو بشر بن کے مریم کے پاس جائے گا پھر پھونک مارے گا. یہ پریکٹس کروائی جا رہی تھی جبریل امین کو، تمرین کروائی جا رہی تھی، مشق کروائی جا رہی تھی کہ تو اپنے آپ کو تبدیل کر، ملکی صورت سے بشری صورت میں آ. قرآن بڑا پڑا ہے، احادیث بڑی پڑی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں کہ وہ نوری جو ہے وہ بشری لباس میں کیسے آ سکتا ہے. بے وقوف نبی پاک کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر بشر ہے تو نور کیوں ہے، نور ہے تو بشر کیوں ہے. یہ تو کم عقلی کی باتیں ہیں نا. جبریل نور ہے کہ نہیں؟ نوریوں کا استاد. اور قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یہ نص قرآنی ہے.
اور پھر بخاری مسلم کی حدیث پاک، پہلی حدیث پاک کے سیدنا عمر فاروق سے کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سفید لباس، کالی سونی داڑھی، سونا نورانی چہرہ، سر پہ امامہ سفید رنگ کا، اور دونوں گھٹنے ٹیک کر، دو زانو ہو کر، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے، ہاتھ باندھ کے، ہاں پڑھے، ہاتھ باندھ کے، یہ طریقہ کھلایا جا رہا ہے کہ شیخ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، طریقہ سکھلایا جا رہا ہے۔ اور پھر سوال کیا جا رہا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، یہ ساری باتیں وہ شخص پوچھ رہا ہے، ہاں پوچھ رہا ہے وہ۔ تو نبی پاک فرماتے اسلام یہ ہے، تو کہتا ہے صدقتا، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ایمان کیا ہے، نبی فرماتے ایمان یہ ہے، فرماتا ہے صدقتا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیا بات ہے۔ پھر احسان کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ احسان ہے، فرمایا صدقتا۔ جب وہ ساری باتیں سوال کر کے اٹھ کے چلا ہے نا، تو نبی پاک نے پوچھا صحابہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، زید، جانتے ہو کون ہے یہ؟ جانتے ہو کون ہے یہ؟ اگر پہلے انہوں نے دیکھا ہوتا، یا مکے کے رہنے والا ہوتا، یا کسی قریب گاؤں کے رہنے والا ہوتا تو دیکھ لیتے۔ دور سے آیا ہے لیکن لباس پر سفر کے اثر کوئی نہیں، چہرے پر اثر کوئی نہیں سفر کا، کوئی سلوٹ نہیں پڑی لباس کو، چٹا سفید سونا، کوئی گرد نہیں پڑی ہوئی لباس پر۔ نبی پاک نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے جو زبان حال سے جواب دیا ہے نا، زبان حال سے کلام نہیں کیا، خاموشی جو اختیار کی ہے، اس خاموشی کے اندر جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو جاننے کی؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہمارے پاس ہیں، بس آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو کیوں دیکھیں؟ یہ جواب دیا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل امین تھے، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں، ہاں جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی سوال وہ کر رہے تھے، جواب میں دے رہا تھا، اور دین تم سیکھ رہے تھے۔ اب جبریل کو بارہا یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بارہا جبریل امین کو، فرشتوں کو بشریت کی جو ملکہ ہے اس کے اندر متمثل ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا حضرت اسرائیل علیہ السلام، نام سنا کہ نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے ان کا نام سن کے؟ نہیں گھبرائے نا، گھبرانا بھی نہیں اسرائیل کا نام سن کے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تیری بڑی شان ہے، لوگ تو سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن میرے موسیٰ کے پاس جا، تم موسیٰ کے پاس جا۔ یا اللہ اسی شان شوکت کے ساتھ؟ فرمایا کہ باقی تو چیز اپنے پاس رکھنا جو تو تیری ڈیوٹی ہے، لیکن اپنی حیثیت کو تبدیل کر تو، حیثیت کو، جو ملکہ ملکیت ہے، فرشتوں کا ملکہ ہے، وہ چھوڑ کے بشریت کے روپ میں آ، وہاں جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اسرائیل، تو آتے ہی نا اس نے کیا کیا کہ اسرائیل تھا نا، اسرائیل ہے نا وہ، اس نے سمجھا کہ باقی لوگوں کی طرح نبی ہے، لیکن نبی نے سمجھایا ہے کہ نبی اور ہوتا ہے، عام بندہ اور ہوتا ہے۔ بخاری کے لفظ فَلَطَمَ عَلَى وَجْهِهِ، اسرائیل نے اگر کہا موسیٰ نیچے لیٹ جاؤ میں روح نکالنے آیا ہوں، فرمایا ادھر قریب آ ذرا، نیڑے ہو ذرا، نیڑے ہوا، فرمایا اور نیڑے ہو ذرا، تھوڑا اور نیڑے کر کے پھر زور سے تھپڑ مارا،
کس نے؟ بولو یار، موسیٰ علیہ السلام نے. کس کے چہرے پر؟ اسرائیل کے چہرے پر. اسرائیل کے چہرے پر تھپڑ مارا موسیٰ نے. تجھے پتا نہیں کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ اور حدیث کہتی ہے کہ ڈیلا بار، آنکھ باہر، ہاتھ پہ رکھی ہوئی، واپس اللہ کی بارگاہ میں. اسرائیل تجھے بھیجا تھا، روح لے آئے ہو، کیونکہ ایک وقت آئے گا انہی فرشتوں نے، اسی جبریل امین نے یہ قرآن لے کر حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اب اس قرآن کو جو نور ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن، یہ نور ہے، اور جبرائیل بھی نور ہے. اب اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کی بشریت پر نازل ہو رہا ہے، تو لینے کے لیے یا تو نبی پاک نورانیت، ملکی صفات حاصل کریں، آپ بشریت سے نکل کر نورانیت کی طرف جائیں، یا پھر جبریل امین نورانیت سے نکل کر بشریت کی طرف آئے. کیونکہ اگر مناسبت نہیں ہوگی تو فیض نہیں مل سکتا، کلام نہیں مل سکتا. تو دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی کیفیت تبدیل کرنی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کیوں اپنی کیفیت تبدیل کرے؟ اپنے آپ کو محبوب کیوں تبدیل کرے؟ جبریل تو اپنے آپ کو تبدیل کر، یہ نورانیت پیچھے رکھ، بشریت آگے رکھ، اور پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو قرآن لے کر. اس حال میں جب جبریل بشریت کا لباس پہن کر آتا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلام پیش کرتا تھا، قرآن جو شب قدر کو نازل ہوا ہے. اور پھر بتاؤں کہ وہ جبریل امین کس کی شکل میں آتا تھا؟ وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں، داہیہ کلبی کی شکل میں جبریل آتا، اپنی حیت تبدیل کر کے خوبصورت چہرہ بنا کے، جو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تھا، اس چہرے میں آتا، آ کر حضور کی بارگاہ میں اللہ کا کلام سلام پیش کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو لے لیتے. اور ایک مرتبہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داہیہ کلبی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں دونوں کلام کر رہے ہیں، نبی پاک اور جبریل امین، لیکن شکل جو ہے وہ داہیہ کلبی کی ہے. تو ادھر سے سیدنا امام حسین آئے، بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، بھاگتے ہوئے جا کر داہیہ کلبی کے گود میں جا کر بیٹھ گئے. حسین تو وہ ہے جس کو کبھی نبی گود میں بٹھاتا ہے اور کبھی جبریل گود میں بٹھاتا ہے. تو اس کلام کو لینے کے لیے مناسبت ضروری ہے، اور اس مناسبت کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ تو اپنی حیت کو تبدیل کر، تو اپنی اصل کو تبدیل کر، اپنی اصل کو تبدیل کر. اور جبریل اپنی اصل کو تبدیل کر کے لباس بشری پہن کر حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا کلام دیتا رہا ہے. یہ ہے نزول قرآن. اور جب اس طرح کا قرآن نازل ہو تو پھر وہ رات قدر والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، قدر والا کلام، قدر والا فرشتہ اور قدر والی امت کے لیے لے کر آیا ہے. 3 بار لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، 3 بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر والا کلام، قدر والا فرشتہ، قدر والی امت کے پاس لے کر آیا ہے. اب قدر والی امت وہی ہوگی جو قرآن پاک کی قدر کرے گی. ایک ہوتا ہے ہونا، ایک ہوتا ہے کہلانا. جیسے نا مومن ہونا اور مومن کہلانا فرق ہے نا؟ فرق سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ مومن ہونا اور مومن ڈیفرنٹ باتیں ہیں، دونوں مختلف ہیں دونوں. اسی طرح قدر والا ہونا اور قدر والا کہلانا.
قدر والا کون ہے؟ کہلائے جو مرضی کہ ہم بڑے قدر والی امت ہیں، نہ قدر والی کب بنے گی؟ جب اس قدر والی کتاب کی کوئی قدر کرے گا۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ سب سے پہلی قدر اس کی کیا ہے؟ اس قدر والی کتاب کو پڑھے انسان، وہ قدر والا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ ساری دن رات فیس بک اور قرآن کوئی نہیں، اور پھر قدر والی امت ہیں ہم۔ قدر والا کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر قرآن کو سمجھتا ہے، پھر قرآن پر عمل کرتا ہے۔ آپ کہیں اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، نہ نبی پاک کی فرمان، آپ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے قدر والا وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث پاک آخری، نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کو سیکھتا ہے پہلے، پھر اچھی طرح سیکھ کر پھر آگے سکھاتا ہے، پڑھتے پڑھاتے زندگی کے دن گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا ہے جو سب پہ آنا ہے، قبر کے اندر چلا گیا، موت آ گئی۔ تو اب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ سارے فرشتے اکٹھے ہو کر اس قرآن پڑھانے والے جو استاد ہے اس کی قبر پر اکٹھے ہوا کرو، جمع ہوا کرو، اجتماع کیا کرو۔ جس طرح مومن کعبے کا اجتماع کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے اس قاری قرآن کی قبر پر اجتماع کرتے ہیں۔ یہ شان ہے قاری قرآن کی، عالم قرآن کی۔ اور جو قاری قرآن ہے، صرف حافظ قرآن ہے، وہ خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ جس نے لفظ پڑھے ہوئے ہیں، رٹے ہوئے ہیں، اور جو ان لفظوں کو جانتا ہے، اس کا عالم ہے، اس کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آج کی رات کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ آؤ پچھلی بات چھوڑیں، جیسی بھی گزر گئی ہے اس سے معافی مانگیں۔ آئندہ رمضان یہ رات اللہ جانے کس کو حاصل ہوگی، کس کو نہیں ہوگی، آخری طاق رات ہے یہ۔ آج اپنے اللہ کے حضور بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے روزانہ کی بیس پر، بے شک 2 لائنیں پڑھ لیں، 4 سطریں پڑھ لیں، آدھا صفحہ پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں روزانہ، صبح وقت ملے تب، شام کو وقت ملے تب۔ یعنی اس کو دیکھے بغیر ہمیں چین نہ آئے، جس طرح میرے نوجوان بیٹوں کو، بچوں کو فیس بک کے بغیر چین نہیں آتا نا۔ ہاں بالکل، 5 6 گھنٹے وہ ساری رات گزر گئی ہے۔ باپ پاس بیٹھا ہوا ہے، فیس بک، ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے، فیس بک، خامد پاس بیٹھا ہوا ہے، بیوی خامد لگا ہوا ہے اور بیوی دیکھ رہی ہے۔ سب پورے کا پورا ٹبر ہی خراب ہو گیا ہے، اور یہ ٹبر جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے ایک سکیم کے تحت مسلمانوں کے لیے یہ سارے کام کیے گئے ہیں، تاکہ اس مسلمان قوم کا قرآن کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے، اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہم نے کر لیا ہے۔ آؤ آج سے عہد کریں ہم اس رات کے اندر، جو کہ عشرے کی آخری رات ہے، طاق رات، اور رمضان کے عشرے کی آخری طاق رات ہے، اللہ سے وعدہ کریں ہم کہ قرآن پڑھیں گے ہم۔ پھر دوسری بات، جو بڑے ہو گئے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے، اب قرآن سیکھیں گے شرم آتی ہے۔ نہ، یہ شرم والی بات نہیں، جاہل رہنا شرم والی بات ہے، قرآن سیکھنا شرم والی بات نہیں۔ کوئی بوڑھا بھی ہو گیا نا، سفید داڑھی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اسے بھی چاہیے وہ قرآن کو سیکھے۔ اور ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کوئی شخص قرآن کو سیکھنا شروع کرتا ہے، اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، وقت گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، تو اسی قرآن کے سیکھتے سیکھتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ ابھی اس نے نورانی قاعدہ ہی چلو پڑھا ہو، یا فاتحہ شریف ہی پڑھی ہو، یا پہلا سپارہ ہی شروع کیا ہو،
اور موت آ گئی ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت تک اس سے حساب نہیں لے گا جب تک فرشتے اس کا قرآن مکمل نہیں کروا دیں گے. ہاں، فرشتے اس کا قرآن مکمل نہیں کروا دیں گے. ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے مسجد کے اندر بھیجیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اور پھر جن لوگوں کے پاس چند ٹکے آ جاتے ہیں نا، وہ اپنے قاری کو گھر بلاتے ہیں. یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں. وہ گھر تو بلاتے ہیں آپ، پھر کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ ہی بھگتتے ہیں. پھر مسجد کے اندر بھیجیں، اپنے اداروں کے اندر بھیجیں اپنے بچوں کو. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے امام ہیں. بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ دین کے عالم ہیں اور قرآن پڑھانے والے ہیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے. بادشاہ وقت نے کہا، خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ نے میرے گھر آ کر میرے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. فرمایا لے جا اپنے بچوں کو، تو بچوں کو میرے پاس بھیجے گا پھر قرآن پڑھاؤں گا. بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، صبح اٹھا کے آپ بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر بھیجیں. پھر قرآن سیکھے بچہ، اس کی پہلے دن سے مسجد کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے. یہ ہمارا معاشرہ بالکل الٹ ڈگر پہ چل گیا ہے. جو باتیں کرنی ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، بس صرف سبحان اللہ واہ واہ، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی. آؤ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسلام کی طرف، قرآن کی طرف لے کر آئیں، جو مقصد ہے ہمارا یہاں جمع ہونے کا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات میں نے چھوٹی کرنی تھی، لمبی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے اور میری بھی اللہ بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.